बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं हय्या अल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम हय्या अल फलाह आप लोग हर रोज़ देखते भी हैं, सुनते भी हैं और पसंद भी करते हैं। और हमारी आप लोगों से जो मुलाकात है वो इस प्रोग्राम के ज़रिए हर रोज़ बराह रास्त होती है। हमारी कोशिश होती है एक तो हम अपने इस प्रोग्राम के वक्त में रहते हुए आप लोगों की रहनुमाई कर सकें। वो सवालात, वो मसाइल जो आप लोग हमारे साथ डिस्कस करते हैं, हमें बताया जाता है, आपके पैगामात हम तक पहुंचते हैं मैसेजेस की सूरत में, व्हाट्सएप में, किसी भी एतबार से। हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों की मुकम्मल जो रहनुमाई है वो कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाए। उसके साथ साथ आप लोगों की जानिब से बारहा दफ़ा बहुत से दोस्त अहबाब की तरफ से दुआओं के लिए कहा जाता है। तो प्रोग्राम के जो लास्ट मोमेंट्स होते हैं उसमें ख़ास तौर पर हम जब बिल्कुल ख़तामी लम्हात के जाने बढ़ते हैं तो इज्तिमाई तौर पर तमाम देखने और सुनने वालों के लिए दुआ करवाई जाती है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं और उन सब के लिए बिलखुसूस, और अगर हमारे मुसलमान भाई परेशान हैं, मसाइल का शिकार हैं या कोई भी उनके साथ परेशानी जो है वो जिसमें मुब्तला है, तो उनकी भी रहनुमाई किसी न किसी एतबार से हम करते रहते हैं। रहनुमाई के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ़ शख्सियात मौजूद होती हैं और आज के प्रोग्राम में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, पहले भी आप इनको बारहा मरतबा कोहिनूर टीवी के प्लेटफॉर्म पे देख चुके हैं, सुनते हैं। खूबसूरत अंदाज में आप गुफ्तगू फरमाते हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुज़म्मिल रहमान साहब ने आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रखा है। आपको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आप तशरीफ़ लाए हमारे आज के प्रोग्राम हय्या अल फलाह में और आपसे यकीनन गुफ्तगू रहेगी इंशाअल्लाह। उसके साथ साथ आप जानते हैं कि हम एक मौजू का हमने जो है वो इंतखाब कर रखा होता है और उस पर भी मुकम्मल जो है वो हमारी गुफ्तगू अपने उलमा से, मेहमानों से रहती है और उस हवाले से भी आप लोगों की रहनुमाई साथ साथ हम करते रहते हैं। दीन इस्लाम जो कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, हर मकाम पे जो हमारी रहनुमाई करता है, तो उसी एतबार से आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो कुरान और जदीद आज की जो ज़िंदगी है, इस पर इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। किस कदर ये तमाम चीज़ें वाबस्ता हैं कुरान के साथ और हमें कुरान करीम में किस किस मकाम पर, किस किस जगह पर मामूलात ज़िंदगी में से जो हमें हुक्म मिलता है, ज़िंदगी गुजारने के जो उसूल हमें समझाए जाते हैं, वो किस कदर कुरान करीम में उनका जो है वो तस्करा किया गया। तो इस पर इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जनाब क़िबला मुफ्ती मुज़म्मिल रहमान साहब ये सआदत हासिल करेंगे और आप ही की खिदमत में मैं गुजारिश करूँगा इब्तदाई जुमलों से आगाज़ फरमाइएगा जो हमारा आज का मौजू है कुरान और जदीद ज़िंदगी। फिर इंशाअल्लाह कुछ सवालात भी इन्हीं में से यकीनन आपके सामने आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। शुक्रिया सुल्तानी साहिब, पूरी कोहिनूर टीम का शुक्रिया जिसने आज मुझे फिर नाजरीन के सामने एक नए उन्वान के साथ कुछ गुजारिशात अर्ज़ करने का मौका फ़राहम किया है। आज का मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को कुरान मजीद ने इब्तिदा से लेकर के आखिर तक बयान किया है और मुकम्मल डिटेल के साथ बयान किया है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ का, कायनात के अंदर जिस चीज़ का वजूद मुमकिन है और कायनात के अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उन सब का ज़िक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बयान कर दिया और इस पर कुरान मजीद का अपना बयान है, तिबयानन लिकुल्लि शै। अल्लाह पाक ने हर शय का बयान कर दिया है और खोल खोल के उसको बयान कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मुझे और आपको
وہ رہنمائی میسر نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح بنظر عمیق صحیح طریقے سے مطالعہ نہیں کرتے، ورنہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہر چیز کا بیان فرما دیا ہے۔ اور میں نے جو آیا مبارکہ کا کچھ حصہ ابتداءً تلاوت کیا، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ رطب کہتے ہیں یہ جو تر چیزیں ہوتی ہیں، پانی والی چیزیں، اور یابس کہتے ہیں خشکی میں رہنے والی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے خشکی اور تری ہر چیز کا بیان، جو خشکی والی ہیں ان کا بھی اور جو پانی میں رہنے والی ہیں ان کا بھی اللہ نے بیان اس کتاب مبین میں فرما دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی کے لیے یہ جو کتاب ہدایت ہے یہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اور قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے اللہ پاک نے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر کے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور اگر آج ہم دیکھیں اپنی زندگی کا کوئی بھی پہلو لے لیں، ابتدا لے لیں، درمیانہ لے لیں، آخری لے لیں، کوئی بھی گوشہ اپنی زندگی کا لے لیں، قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثلا ابتداءً انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے، تخلیق کے مراحل ہوتے ہیں اور کن مراحل سے انسان گزرتا ہے، اللہ پاک نے ڈیٹیل میں قرآن میں بیان کر دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک نطفہ ہوتا ہے اور اس نطفے کو پھر اللہ علقہ میں بدل دیتا ہے، پھر وہ مدغہ بن جاتا ہے، پھر اس پہ اللہ پاک فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیاں بناتا ہے، ہڈیوں کو پھر اللہ پاک گوشت چڑھا دیتا ہے۔ تو یہ سارا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر۔ تو انسان کی تخلیق سے لے کر کے اس کے مرنے تک، بلکہ مرنے کے بعد کے جو احوال ہیں اللہ رب العزت نے ڈیٹیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرما دیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اتنا کچھ جو ہے وہ ہونے کے ساتھ ساتھ یقیناً ہر دور میں ہر انداز میں محراب و منبر سے یہ آواز بلند ہوتی ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے، علماء اپنا کردار ادا کرتے ہیں، فقہاء کی جانب سے یہ پیغامات اور بزرگان دین کی طرف سے ہمیں کوئی بات کوڈ کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے۔ اتنی تمام جو ہے وہ سہولیات ہونے کے باوجود، اور آج کا جو ہمارا موضوع بھی ہے یعنی قرآن اور جدید زندگی، اور ہم اگر موضوع میں سے یہ الفاظ شامل کر لیں کہ اتنی جدید زندگی ہونے کے باوجود بھی اگر ہم لوگ یہ تمام چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہر چیز ہماری زندگی گزارنے کا سنہری موقع بھی قرآن کریم میں جو ہے وہ ہے، اور ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، کیسے اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر ہماری رغبت نہیں ہے قرآن کریم کی جانب، ہماری توجہ نہیں ہے، ہمارا جھکاؤ نہیں ہے، تو اس کی آخر بنیادی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں آج کے دور میں؟ بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی سلطانی صاحب۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے اور دنیا کی مادیت میں اور دنیا کی حسینی میں اور دنیا کی خوبصورتی میں ایسا کھو گئے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کی مقصدیت بھول گئی ہے۔ ہمیں زندگی کی مقصدیت کو ملحوظ رکھنا ہے کہ ہم ایک شارٹ ڈیوریشن کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور وہ شارٹ ڈیوریشن ہم نے گزارنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور پھر اللہ پاک نے اس شارٹ ڈیوریشن کو گزارنے کے لیے ہماری رہنمائی کی ہے۔ کبھی پہلی امتوں کے احوال ہمارے سامنے ذکر کیے ہیں، نبیوں کی زندگی کے احوال ذکر کیے ہیں، اور مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے، قصص بیان کیے ہیں، یہ ساری ہماری رہنمائی کے لیے۔ اس کے باوجود اگر میں اور آپ رہنمائی حاصل نہیں کر رہے تو یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری نالائکی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سوال پوچھا جائے گا اور ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا کہ بندے، تجھے اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی، تجھے دنیا میں مبعوث کیا، اتنی نعمتیں عطا کی، اور پھر تمہیں ایک ضابطۂ حیات بھی دیا قرآن کی صورت میں۔ جو قرآن مجید ہے یہ ہماری زندگی کا ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے کہ مکمل انفارمیشن اس کے اندر اللہ پاک نے ہمارے لیے رکھ دی ہے، اور یہ کبھی بھی انفارمیشن یہ پرانی نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ پرانے دور کے معاملات 1400 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت زندگی میں اتنی جدت نہیں تھی، اتنی جو ہے وہ سائنس میں، میڈیکل سائنس میں اتنی ترقی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو قرآن نے بیان کر دیا ہے، قرآن کی معلومات اور قرآن کی انفارمیشن جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ نئی ہیں،
اور قرآن مجید فرقان حمید قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے. کبھی اس کا کوئی حکم، کبھی اس کی کوئی انفارمیشن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پرانی ہو جائے اور اس دور کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نظر نہ آئے. اب جو آپ بات کر رہے تھے کہ آج اتنی زندگی جدت والی ہو گئی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ اپنے معاملات بہتر نہیں کر رہے، قرآن کا مطالعہ نہیں کر رہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی زندگی کی مقصدیت کو بھولے بیٹھے ہیں. جب مقصدیت ملحوظ ہوگی اور اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا ڈر ہوگا کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ایک ایک چیز کا ہم سے حساب لیا جائے گا، تو پھر یقینی طور پہ بندہ جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ میں اپنی زندگی کی مقصدیت کو سمجھوں، اور وہ مقصدیت قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ پاک بارہا مرتبہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ تم زندگی اس انداز سے گزارو. پہلی امتوں نے یہ کیا، ان کے ساتھ یہ ہوا، اللہ پاک نے ان کو عبرتناک بنا دیا. تو اگر ہم اپنی زندگی کی مقصدیت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھے بغیر، قرآن کا مطالعہ کیے بغیر اور قرآنی تعلیمات سے رہنمائی لیے بغیر ہم اس مقصدیت کے حصول تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تفکر و تدبر نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، قفل لگے ہوئے. تو قرآن مجید کی جو نزول کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں غور و فکر کیا جائے، اس کی سمجھ حاصل کی جائے اور سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. پریکٹیکل لائف میں جب ہم قرآنی تعلیمات کو رہنمائی لے کر کے عمل میں لائیں گے تو یقینی طور پہ ہماری زندگی میں بہتریاں آ سکتی ہیں. اور یہ جو جتنی بھی جدت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ قرآنی تعلیمات نے برسوں پہلے اس کو بیان کر دیا. مثال کے طور پہ آج سپیڈی لائف ہے، آج ہم ٹریول کرتے ہیں ٹن و من و وزن کے ساتھ، ہم فضا میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو تصور ہے یہ قرآن نے تو 1400 سال پہلے دے دیا تھا. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. سورہ رحمان کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے اے جن و انس تم سارے اکٹھے ہو جاؤ اور تم جو ہے وہ زمین کو چھوڑ کے آسمان کی بلندیوں کو چھونا چاہو تو نہیں چھو سکتے، یعنی تم آسمان کی طرف نہیں بڑھ سکتے. لا تنفذون الا بسلطان، ہاں سلطان کے ذریعے سے اگر تم ایفرٹ کرو گے، کوشش کرو گے تو تم فضا میں اڑ سکتے ہو. اب سلطان کی وضاحت میں اور اس کی ریسرچ میں، اس کی تفسیر میں علماء نے کوشش کی اور ریسرچرز جو ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے جو ہے نا وہ کوشش کی اور پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی ایسی چیز ہے سلطان، راکٹ، جس کو بنانے کے بعد ہم ٹریول کریں گے اور وہ ہمیں اٹھا کر کے فضا میں اڑا سکتا ہے. تو پھر یہ تصور پیدا ہوا. یہ تصور کس نے دیا؟ یہ قرآن نے دیا ہے. اور پھر قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جتنی بھی زندہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اللہ پاک نے سب کو پانی سے پیدا کیا ہے. یعنی اصل قرآن ہے. سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، زندگی جتنی مرضی جدید ہو جائے، قرآن مجید نے اس کو سب سے پہلے بیان کیا ہے. اور قرآنی تعلیمات کو لے کر کے آج سائنٹسٹ جو ہیں، جو ریسرچرز ہیں، وہ دن بدن جو ہے وہ نئی سے نئی ایجادات کرتے چلے جا رہے ہیں. اس قدر جو معاشرہ ہمارا کامیابی کی طرف چل رہا ہے، جی جی، اور جس کو ہم ڈیجیٹل کہتے ہیں آج کے دور میں، یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی مقام پہ، کسی نہ کسی اعتبار سے ان کا ذکر قرآن کریم میں جی جی پہلے ہو چکا ہے. ایسے ہی. اور پھر یہ جو قرآن ہے یہ اللہ پاک نے مکمل ایک ہمیں لاہ عمل دیا ہے. اس میں صرف مسلمانوں کو ڈسکس نہیں کیا گیا، اس میں انسانوں میں کیٹیگریز ہوتی ہیں. اب آپ کو پتہ ہے 3 طرح کے انسان ہیں، ایک تو بلیورز ہیں، ایک نان بلیورز ہیں اور ایک ان بٹوین ہے. تو اب جو بلیورز ہیں ان میں جو ہے وہ یہودی بھی آ جاتے ہیں، عیسائی بھی آ جاتے ہیں، مسلمان بھی آ جاتے ہیں. اور اللہ پاک نے سب کو مخاطب کیا ہے. اور اللہ پاک نے سب کی رہنمائی کے لیے قرآن میں انفارمیشن دی ہے. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ سارے اس قرآن مجید سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے. انفارمیشن لیں گے فار دا سیک آف انفارمیشن. آج مغربی دنیا قرآنی تعلیمات سے انفارمیشن لے رہی ہے اور ترقی کر رہی ہے، اور ان کی ترقی صرف اور صرف بیسڈ آن قرآن مجید.
وہ رب تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی بنیاد پر ہے، اور ہدایت ان کو ملے گی جو قرآن مجید کو تقوی کے نور سے اور تقوی کا لباس پہن کے جب پڑھیں گے تو اللہ پاک فرماتا ہے ھدی للمتقین، ایسے متقین کو اللہ ہدایت کا نور عطا فرما دے گا۔ ہدایت کا راستہ انہی کے لیے ہوگا جو تقوی کا لباس پرہیزگاری کریں گے اور قرآن کریم کو سمجھ کر سیکھ کر اپنے اوپر مکمل طریقے سے جیسے حکم ہے ویسے اگر جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے تو ہی یقیناً آپ جو ہے وہ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ورنہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مغربی اگر جو ہم بات کریں احباب کی طرف سے، اور ایسی طاقتیں بھی جو سہارا تو آج کے دور میں بھی قرآن کریم کا لیتے ہیں، اگر مانتے نہیں ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، اور اظہار نہیں کرتے ہیں یا وہ ایک الگ بات ہے۔ دو چیزیں تھیں نا، جیسے آج کا ہمارا موضوع قرآن اور جدید زندگی، اور اگر ہم اس کو سائنس بھی ساتھ میں لے لیں تو ظاہر ہے وہ ساری چیزیں بھی اسی میں پھر شامل ہو جاتی ہیں۔ بے شک۔ تو سائنس کے حوالے سے بھی خاص طور پر یہ تمام چیزیں، یہ تو ہر دور میں جو ہے وہ جو سائنسٹسٹ ہیں انہوں نے اس چیز کو مانا ہے اور اس چیز کو سمجھا بھی ہے۔ تو ہمارے پاس تو یہ مشعل راہ صراط مستقیم کے لیے جو قرآن کریم ہے، یہ کتاب ہے، ہمارے پاس ہے، موجود ہے۔ ہماری بھی بس غفلت ایسی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو بس جو ہے وہ کچھ ایسے جو ہے وہ مقام کے لیے وقف کر دیا ہے کہ جہاں پر بس قسم اٹھانے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے، یا پھر برکت کے لیے بس اس کو لا کے رکھ دیا جائے، اور بس انہی جو ہے وہ معاملات کے لیے ہم نے زندگی میں جو ہے وہ قرآن کریم کا سہارا لیا ہے۔ حقیقت میں قرآن سے دوری یقیناً جو ہے وہ آپ کی صاحب قرآن سے دوری ہے، اور جب آپ کی ان دونوں ہستیوں سے دوری ہو جائے گی، شخصیات سے بھی اور پاکیزہ چیزوں سے، تو پھر تو زندگی میں مسائل ہی ہیں۔ جب مسائل ہیں تو پھر بندہ گھومتا پھرتا ہے ہر کسی دوسرے شخص کے پاس، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو کوئی ٹینشن ہے۔ ہمارا جو دین اسلام ہے، جو ایک خوبصورت دین ہے، اور جو ہمیں ہر مقام پہ جو ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا کسی اعتبار سے کسی نہ کسی بھی اگر آپ مسئلے میں پھنس گئے ہیں تو علماء یہاں پر موجود ہیں، ہمارے بزرگ یہاں پر ہیں، ہماری علم کی روشنی پھیلانے والی ایسی جدید جو ہے وہ کتابیں ایسی موجود ہیں، ہماری احادیث ہیں جہاں سے ہمیں زندگی سنہری گزارنے کا موقع جو ہے وہ ملتا ہے۔ کیا خیال ہے قبلہ؟ دیکھیں، انسان دو چیزوں سے ہے، ایک انسان کا جسم ہے، ایک اس کے اندر روح ہے۔ جی۔ اب جسم کی جو خوراک ہے وہ اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اچھی سے اچھی ڈائٹ کا استعمال کرتے ہیں کہ ہم فزیکلی طور پہ فٹ رہیں، اور مختلف قسم کی ایکسرسائزز کرتے ہیں، لیکن ہماری جو روح ہے نا، وہ اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور اس کی غذا قرآن مجید ہے، اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اس کی غذا اللہ کی عبادت و بندگی ہے۔ ہم اپنے جسم کو فربہ کرنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے بڑی تگودو کرتے ہیں، لیکن اپنی روح کی بہتری کے لیے قرآن کا ذکر، قرآن کی تلاوت، قرآنی تعلیمات کو سمجھنا اور پھر ان پہ عمل کرنا، یہ ہمارے اندر ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے انگزائٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ڈپریشن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں کے پاس سہولیات بہت زیادہ ہیں، یعنی جدید زندگی میں دیکھیں کہ آج کتنی گرمی کا ماحول ہے، اور شدت والی گرمی پڑ رہی ہے، اور لوگوں کے پاس ہر طرح کی سہولیات کا انتظام ہے، اے سی موجود ہیں، اور ایسے جدید ذرائع موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے بندہ سہولت حاصل کر سکتا ہے، سکون حاصل کر سکتا ہے، جسمانی سکون۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ذہنی سکون میسر نہیں آ رہا۔ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کمی ہے، ویئر از دا فالٹ، وی ہیو ٹو نو اباؤٹ دس فالٹ۔ ہمیں اس فالٹ کے بارے میں دیکھنا اور جاننا چاہیے کہ وہ کون سا فالٹ ہے۔ وہ فالٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنی روح کی غذا کا اہتمام نہیں کیا، اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ اللہ نے اپنے ذکر میں تمہارے دلوں کا سکون رکھا ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو قرآنی تعلیمات کی طرف آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری روح کی تسکین ہو جائے۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان چلا گیا اور جا کر کے کہتا ہے، بابا جی میں بڑا پریشان ہوں، سہولیات بڑی زیادہ ہیں، آسائشوں کے سارے معاملات میرے پاس موجود ہیں، لیکن ذہنی ڈپریشن میرے اندر اتنا ہے کہ میں اس سے نکل ہی نہیں پا رہا۔
تو وہ اپنے مینٹور کے پاس جاتا ہے، جا کر کے یہ شکایت کرتا ہے، تو وہ بزرگ کہتے ہیں اچھا تم اس طرح کرو کہ میرے پاس آنا، صبح آنا، تو میں تیرے اس مسئلے کا حل کروں گا۔ اب وہ بندہ چلا گیا، صبح اپنے وہ بزرگ کے پاس آتا ہے، بزرگوں نے کیا کیا، ایک تھیلا تیار کیا، اس میں 5 پتھر اس میں رکھ دیے، 1 2 3 4 5 پتھر اس میں رکھ دیے۔ جب وہ آ گیا اس کو کہا بھائی آ گئے ہو؟ کہا ہاں، ہم نے کسی سفر پہ جانا ہے تو میرے ساتھ تم چلو، تو میں رستے میں تمہارے وہ جو مسئلہ ہے اس کا حل کر دوں گا۔ وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب بابا جی نے کہا کہ یہ میرا تھیلا ہے، اس کو تم اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا لو۔ اس نے بخوشی، کیونکہ جوان تھا، اس نے جلدی جلدی اس کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا لیا۔ جب تھوڑا سفر کیا تو رستے میں ظاہر ہے سفر دشوار تھا، پیدل سفر ہوا کرتا تھا، آج تو جدت آ گئی۔ تو اب جب سفر تھوڑا لمبا ہوا تو وہ بندہ جو ہے، وہ نوجوان، وہ کہنے لگا بزرگوں سے کہ حضور مجھ سے اب چلا نہیں جا رہا، یہ وزن زیادہ ہے، تو میرے سے اب مزید سفر کرنا مشکل بنا ہوا ہے۔ تو بابا جی نے کہا رکو، اس کا انتظام کر لیتے ہیں۔ بابا جی نے وہ تھیلے کا منہ کھولا، ایک پتھر اٹھایا اور سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب وہ تھوڑا مزید ریلیف اس کو ملا، تھوڑا چلا، لیکن تھوڑا چلنے کے بعد پھر وہ تھک گیا۔ تو اب کہتا ہے حضور مزید اب میرے لیے چلنا مشکل ہوا ہے، تو کہا اس کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں۔ دوسرا پتھر اٹھایا، اس کو بھی نکال دیا۔ اب مزید اس کو ریلیکسیشن اور ریفریشمنٹ مل گئی اور تھوڑا پیسیفائی ہو گیا، سکون میں آ گیا، یہاں تک کہ ایک ایک پتھر نکالنے کے بعد اس کے سارے پتھر اتار دیے اور فزیکلی وہ اپنے آپ کو ریلیف محسوس کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں بالکل اب جناب آپ کے ساتھ خوشی خوشی اور سکون کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ تو بزرگوں نے کہا اب تمہارے جسم کی کیا حالت ہے؟ کہتا ہے میں سکون کی حالت میں ہوں۔ تو کہنے لگا جسم تو سکون میں آ گیا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے آیا تھا کہ ذہنی سکون بھی مجھے ملے وہ ابھی تک مجھے میسر نہیں آیا۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ یہی تو میں تمہیں سمجھانے کے لیے یہ عمل کیا ہے، تو تجھے سمجھ نہیں آئی؟ کہا نہیں، مجھے آپ ڈیٹیل کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ سمجھائیں۔ تو بزرگوں نے کہا یہ جو تم نے وزن اٹھایا ہوا تھا نا جسم پہ، یہ اضافی وزن تھا، جیسے جیسے یہ اترتا گیا تمہیں سکون ملتا گیا، اسی طرح تم نے ذہن میں بھی کچھ ایسے اضافی بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے تمہیں سکون نہیں مل رہا۔ اور وہ کہنے لگا حضور ظاہری طور پہ میں نے تو اپنے سر پہ کوئی بوجھ نہیں اٹھایا ہوا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، کون کون سے بوجھ ہیں؟ فرمایا تو نے 5 طرح کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ پہلا بوجھ ہے حسد کا، تو حسد کرتا ہے، جب تک یہ حسد کرنا نہیں چھوڑو گے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں سکا بھائی سکے بھائی سے، بہن بہن سے، اور خاندانوں کے خاندان آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، اور حسد سے کسی کا ہم بگاڑ تو سکتے نہیں ہیں، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہی بے چین کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہی بے سکون کرتے ہیں۔ تو یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو بندے کو سکون کی طرف نہیں آنے دیتی۔ اور اگر ہم روحانی طور پہ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، سکون میں آنا چاہتے ہیں، تو بزرگوں نے کہا کہ یہ جو اضافی تم نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے نا حسد کی صورت میں، یہ اتارنا پڑے گا۔ دوسرا کہا کہ لالچ کا بوجھ، ہر بندہ لالچ ہے، گریڈینس اتنی زیادہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے پاس سونے کی بھری ہوئی ایک وادی ہو تو بندہ کہے گا میرے پاس ایسی 2 ہونی چاہیے، اور 2 ہوں تو تیسری کی آرزو کرے گا، یعنی اس کی آنکھ بھرتی نہیں ہے اور وہ زیادہ کا تقاضا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو لالچ جو ہے یہ بندے کو بے سکون کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ نفرت، یہ جو نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، اور اپنے تئیں ہم اپنے دل میں جو ہے وہ نفرتیں پال لیتے ہیں۔ اگر ہمارے مزاج کے خلاف عمل کرے تو تب بھی ہم اپنے دل میں نفرت پیدا کر لیتے ہیں، اور وہ اس سے ہم اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جس کے بارے میں نفرت کر رہے ہیں، اور اپنا ہی ہم نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا عجیب ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہے کہ جن کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اگر کسی سے کوئی دل آزاری کسی کی ہو گئی ہے تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پہ، جیسے ہم کہتے ہیں آج کے دور میں، تو وہ جو دوسرا شخص ہے وہ اس کے بارے میں اس طرح کا گمان اپنے ذہن میں کر لیتا ہے اپنے اندر کہ جیسے دوبارہ زندگی میں اس سے کبھی ملنا ہی نہیں ہے، اور وہ پھر مطلب اس کے بارے میں الفاظات کا چناؤ اور ایسے ایسے الفاظ اس حد تک انسان چلا جاتا ہے کہ یقین جانے انسان کو دیکھ کر بھی دکھ اس معاملے میں ہوتا ہے کہ ہم کس معاشرے میں ہم لوگ جی رہے ہوتے ہیں، اور اس شخص سے، اس بندے سے ویسے وہ لوگوں کی اگر بات کریں تو وہ لوگوں کو محبت، پیار، اتفاق کا پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے تو کہا کہ یہ تیسری بات ہے کہ جب تک تم نفرت کا بوجھ نہیں اتارو گے تب تک تم پیسیفیکیشن آف مائنڈ حاصل نہیں کر سکتے، دل کا سکون، ذہن کا سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ
جب تک تم دوسروں کو معاف نہ کرنے کا بوجھ نہیں اتارو گے، اگر غلطی ہو جاتی ہے تو درگزر کرنا چاہیے. میں اگر اپنے ماتحتوں سے درگزر کروں گا تو عرش کا مالک مجھ سے درگزر کرے گا، میرے لیے آسانی پیدا کرے گا. تو فرمایا کہ جب تک تم لوگوں کو معاف نہ کرنے کا بوجھ اپنے ذہن سے نہیں اتارو گے تب تک تم جو ہے وہ سکون والی زندگی اور ذہنی سکون حاصل نہیں کر سکتے. اور اسی طرح فرمایا کہ کسی کے بارے میں غیبت کرنا، کسی کے بارے میں بیک بائٹنگ کرنا، جب تک یہ اپنے دل سے نہیں اتارو گے تو تب تک تمہیں ذہنی سکون حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ جدید زندگی کے اندر قرآنی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ اگر تمہیں جدید سہولیات میسر ہیں اور پھر بھی تم جو ہے وہ سکون میں نہیں ہو تو پھر قرآن کی طرف رجوع کرو اور اپنی روح کی تسکین کا، اپنی روح کی غذا کا اہتمام کرو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں سوال کیا گیا. اے محبوب آپ سے لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح امر ربی کا نام ہے، اور یہ جب امر ربی ہے تو اس کی خوراک بھی رب تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کی عبادت ہے، اللہ رب العزت کی فرما برداری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر اگر ہم غور کریں تو اتنی جدت والے دور میں اگر ہمیں سکون میسر نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں قرآن سے دوری ہے، کہیں نہ کہیں ہم قرآنی تعلیمات سے اپنے آپ کو الگ کر چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں وہ بہار اور سکون اور جدت جو آنی چاہیے، جو سہولیات فزیکلی ہمارے درمیان موجود ہیں، اگر اسپرچولی ہمیں وہ سہولیات میسر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے وہ تعلیمات حاصل نہیں کی. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ قرآن کو صرف ہم نے نا برکت کے حصول کے لیے یا پھر جو ہے وہ اصال ثواب کے لیے اس حد تک ہم نے جو ہے وہ کر دیا ہے کہ یہ قرآن مجید برکت کا نزول کا سبب ہے، اور اسی طرح یہ اصال ثواب کے لیے اتنے قرآن پڑھے میں نے اپنے باپ کے لیے. اچھی بات ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کہ میں انسان کی سوچ پہ حیران ہوتا ہوں کہ اے انسان تو نے قرآن سے سیکھا ہے تو صرف مرنا ہی سیکھا ہے. یعنی جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے، نبی پاک سرکار کا فرمان ہے کہ اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اللہ پاک اس کی نزع کے وقت میں آسانی پیدا کرے گا. تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ انسان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں مسلمان تو نے قرآن سے سیکھا ہے تو صرف مرنا سیکھا ہے. نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے سے نزع کے وقت میں آسانی ہوتی ہے، سورہ یاسین پڑھنے سے نزع کا وقت آسان ہو جاتا ہے. لیکن اے انسان جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا ہے کاش کہ اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا. تو قرآن مجید کے نزول کا مقصد وہ ہماری تربیت ہے، وہ ہماری مقصدیت کو ملحوظ رکھنا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں. قرآن میں غوطہ زن اے مرد مسلمان خدا عطا کرے گا تجھ کو جدت کردار. تو قرآنی تعلیمات کی طرف جب تک ہم توجہ نہیں کریں گے، ان پہ عمل نہیں کریں گے اور ان کی پیروی نہیں کریں گے اور ان کو اپنی عملی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے تب تک ہمیں فزیکل سہولیات اگرچہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ذہنی جو سکون ہے وہ میسر نہیں آ سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ آج کل کے معاشرے میں تو ویسے ہی بہت ضروری ہے جہاں پر ہر دوسرا بندہ ہمیں کسی نہ کسی جو ہے وہ چیز کا شکار نظر آتا ہے، کسی مسائل میں، پریشانیوں میں، گھریلو معاملات میں. سب سے بڑی بات جو آپ نے کہی انزائٹی کی، وہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے. اور بس یعنی ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بھی نہ جو ہے وہ انسان اگر کسی جانب اپنے آپ کو توجہ دلوائے اور پھر بھی اس کی جو ہے وہ توجہ کہیں نہ کہیں کسی حوالے سے چلی جاتی ہے تو یہ جو انزائٹی والا معاملہ ہے یہ بھی بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہے. اور اس اعتبار سے بھی یقیناً پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں، اور جو سب سے پہلا اس کا اور خوبصورت اور حسین اس کا جو حال ہے وہ صرف فقط اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے سے ہے. قرآن کریم کی تلاوت ہے، اللہ کی بارگاہ میں پابندی و صوم و صلات کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، اور ہو سکے تو وہ وقت وہ لمحات جو ہم لوگ ضائع کرتے ہیں اور درود آقائے دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اس انداز میں پڑھا جائے تاکہ آپ روحانیت کے حصار میں رہ سکیں. جب انسان روحانیت کے حصار میں رہتا ہے تو پھر جو مزید ایسی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ پر حاوی نہیں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کچھ کلمات ضرور قبلہ آپ فرمائیے گا کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو یہ جو انزائٹی دور کرنے کے لیے خاص طور پر میں چاہوں گا کچھ مزید اضافہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اپنے کلمات. جی سلطانی صاحب دیکھیں، یہ جو انگزائٹی ہے نا
اس کے پیچھے ہماری اپنی کرتوت اور اپنے اعمال کار فرما ہیں۔ انگزائٹی واصف جو ہے نا بزرگ، ان کا ایک خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پریشانی ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی تقسیم اور تمہارے پاس جو ہے موجود اس کے درمیان فرق کا نام ہے۔ یعنی جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اور جو تمہارے پاس موجود ہے، اگر تم اس پر راضی نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پریشان ہو۔ یعنی اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے، اللہ کی جو تقسیم ہے اور جو تمہاری منشا ہے، اس کے درمیان جو فرق آتا ہے نا، وہ پریشانی کو جنم دیتا ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے اگر اس پہ غور کیا جائے کہ اپنی رضا اور رب کی رضا میں فرق کا نام پریشانی ہے، انگزائٹی ہے۔ تو میں اگر میری رضا کے مطابق سارے اعمال نہیں ہو سکتے، کیونکہ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو میرے رب کا امر ہوتا ہے، جو میرے رب کا فیصلہ ہے وہی ہوگا۔ تو ہم کیوں نہ ایسے کریں کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اس کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ یہ کلمات میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ الفاظ اللہ کے ہیں، اور اللہ مجھے حکم دیتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجیے، اور وہ قرآن نہیں ہے تو پھر وہ حدیث قدسی بنتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، لیکن اگر تو نے وہ سپرد کر دیا جو تیری چاہت ہے، اس کو میرے سپرد کر دیا، تو پھر رب خوش ہو جائے گا اور وہ بھی تمہیں عطا کرے گا جو تیری چاہت ہے۔ لیکن تو اپنی چاہتوں کا اسیر بن گیا تو پھر اللہ تجھے تھکا دے گا، اور پھر تمہیں وہ نہیں ملے گا جو تیری چاہت ہے، ہوگا پھر وہی جو اللہ کی چاہت ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب ہم اپنی انگزائٹی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین فارمولہ یہ ہے کہ ہم اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا کے سامنے جھکا لیں اور سر تسلیم خم کر لیں اور کہیں یا اللہ جس طرح تو راضی ہے میں بھی اس طرح راضی ہوں، اور پھر اس عمل پر اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو انگزائٹی سے بچنے کے لیے ہماری رہنمائی کرتی ہیں قرآنی تعلیمات سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے۔ ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے۔ دیکھیں دو ہی چیزیں ہوں گی، یا اللہ عطا کرے گا یا اللہ واپس لے لے گا۔ جو رب دینا جانتا ہے وہ واپس بھی لینا جانتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے عالی مرتبت لوگ، اللہ پاک جب ان کو عزتیں دیتا ہے تو بہت زیادہ دیتا ہے، منصب دیتا ہے تو بہت بڑے بڑے دیتا ہے، لیکن جب ان سے واپس لیتا ہے تو وہ پھر فقیر ہوتے ہوئے، گدھا ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ صبح کے تخت نشیں شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں مقدر کو بدلتے دیکھا۔ تو اللہ رب العزت چیزیں دے کر کے بھی آزماتا ہے، لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ تو جب اللہ کوئی چیز عطا کرے تو بندہ کہے کہ یہ میری اس میں ایفرٹ نہیں تھی، یہ میرے رب کا کرم ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ میں اس چیز کے قابل ہوں، میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے اور یہ رب کی عطا سے مجھے میسر آیا ہے، تو اس پہ کہے الحمدللہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور جب کوئی چیز اللہ واپس لے لے تو پھر اس پر کیا کرے؟ صبر کرے۔ یہ شکر اور صبر یہ دو ایسے مومن کے ہتھیار ہیں جو انگزائٹی سے بچنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ دے تو کہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، ھذا من فضل ربی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، وہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو کہے کہ میرے رب نے عطا کیا تو میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں، میں اس قابل نہیں تھا، اللہ نے عطا کیا۔ اور اگر اللہ کوئی چیز واپس لے لے تو کہے کہ یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، صبر کرے۔ یہ صبر اور شکر یہ ایسے ہتھیار ہیں جو بندے کو انگزائٹی سے، پریشانی سے اور دنیاوی پریشانیوں سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس جدت والے دور میں جب تک سہولیات اتنی زیادہ ہیں پھر بھی ہم ذہنی طور پہ سکون میں نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صبر کو اور شکر کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ اور یہ جو دن محرم کے چل رہے ہیں، اور آپ اس کی زندہ مثال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے لے سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ دو جو ہتھیار ہیں اور دو جو چیزیں ہیں ان کو ایسا پکڑا ہے اور ان کا حق ادا کر دیا ہے۔ یعنی آپ نے صبر کیا ہے اور شکر کیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اللہ نے نعمتیں عطا کی، خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آپ کی ذریت تھی ان کی عطا پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے علی اکبر عطا کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے علی اصغر عطا کیا، یہ اونو محمد مجھے عطا کی، یہ ساری چیزوں پر شکر ادا کیا۔ لیکن جب رب نے وہ چیزیں واپس لی تو پھر واویلا نہیں کیا، شکوہ شکایت نہیں کیا، پھر آپ نے اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے
صبر کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جو کلمات کہے، جو دعا مانگی، اللہ اکبر، وہ جو دعا ہے اگر میں اور آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اس دعا کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں تو یقینی طور پہ قبلہ سلطانی صاحب ہماری زندگی کی انگزائٹیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ وہ دعا کیا تھی، وہ کلمات ذرا سنیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، سر سجدے میں رکھ کر کے، اللہم رضن بقضائک، اے اللہ جو تیرا فیصلہ ہے نا حسین اس پر راضی ہے، اے اللہ جو تیری قضا ہے نا اس پر حسین راضی ہے، وَصَبْرًا عَلَىٰ بَلَائِكَ، اے اللہ جو جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں، سختیاں آئی ہیں، تکالیف آئی ہیں، حسین ان پر صبر کرتا ہے، وویلا نہیں کرتا، شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ اور تیسرا وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ، اے اللہ جو تیرا امر ہے حسین اس کو تسلیم کرتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ حسین سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہا ہے تو بلند و بالا ہے، تو پاک ہے، بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے لیکن اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ تو یہ جو صبر ہے اور یہ جو شکر ہے اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری جس طرح فزیکلی لائف بہتر ہو گئی ہے، اسپرچل لائف بھی ہماری بہتر ہو سکتی ہے، انگزائٹی ختم ہو سکتی ہے، ذہنی سکون آ سکتا ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا یہ بہترین سبق ہے کہ ہم صبر اور شکر کو اپنی زندگی میں حصہ بنا لیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ مفتی صاحب، قبلہ گفتگو فرما رہے تھے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے۔ آخر میں انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں گے اور ہم آپ سے رخصت لیں گے۔ ہماری آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی جی انشاءاللہ پروگرام حی علی الفلاح میں ہی۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، مفتی صاحب کو، ہم سب کو آپ بھی اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب العالمین اس تربیتی پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس سے جو اسباق ہمیں میسر آئے ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں قرآنی تعلیمات سے وابستگی اور قرآنی تعلیمات کی سمجھ اور سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو ذہنی پریشانیاں ہیں، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اس کے خاتمے کے لیے جو شرعی رہنمائی کی گئی اور صبر اور شکر کی صورت میں جو دو مومن کے عظیم ہتھیاروں کا ذکر ہوا، اے اللہ ان کو اپنانے اور اپنی زندگی میں پریکٹیکلی ان کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کوہ نور کی پوری ٹیم، قبلہ سلطانی صاحب، سب کو باری تعالیٰ دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما۔ جتنے بھی ناظرین و سامعین یا رب العالمین میرے سامنے یہ گفتگو سن رہے ہیں اور میری دعا میں شامل ہیں، اے اللہ سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، دنیا آخرت کی تمام بلائیاں ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم